नहीं लंबी वाली लो ना। लेना आपने? नहीं आपके हैंड इज डर्टी। कोई बात चलो विकास में ले। थोड़ा सा तो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी जनाब, ये आज हम सुबह सुबह उठे तो मेरे हस्बैंड ने ऐलान किया कि आज हम सफारी पार्क जा रहे हैं। तो जी हम सारे बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि ये जिस सफारी पार्क में हम जाते हैं ना, यहाँ मेरा ख्याल से हम तकरीबन हर साल ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ हम शेरों को देखते हैं गाड़ी में बैठ के, जो कि बाहर घूम फिर रहे होते हैं। तो जी मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह नाश्ता बनाया बच्चों का ऑमलेट और ब्रेड। तो अच्छा, ये ऑमलेट तो बड़ा सादा सा है, बस पानी में नमक मिर्च घोल के और अंडे डाल के तो ये फ्राई कर देते हैं। लेकिन पता नहीं क्या ऐसी बात है कि जब मैं यही रेसिपी से जब मैं बनाती हूँ ना, तो मेरे बच्चे जो है ना, वो ये तो नहीं कहते कि वो पसंद नहीं करते, लेकिन क्लियर कट डिफरेंस है कि वो पापा का बना हुआ ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो मैंने ट्राई किया है। मेरे हस्बैंड अक्सर कहते तुम ट्राई तो करो, शायद मैं कोई चीकी नहीं हो रही, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन वही चीज़ है, बहुत सादी सी रेसिपी है, लेकिन वो जो हैं वो बच्चे जो हैं ना, वो पसंद करते हैं पापा का ऑमलेट। तो वैसे जी वकास ने जल्दी से ब्रेड के क्रस्ट उतारे हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो क्रस्ट नहीं खाते। तो हम लोग उतार के ना तो साइड पे तो अपनी डक्स के लिए रख लेते हैं। हमारी सहेलियाँ, मेरी सहेलियाँ, उनके लिए मैं साइड पे रख लेती हूँ जोड़ के, कि भाई ये उनको जब जाऊँगी नेक्स्ट टाइम डक्स को फूड डालने, या हो सकता है मैं अपने साथ ही ले जाऊँ, उधर कहीं मुझे डक्स नज़र आ जाए तो मैं उनको खिला दूँगी। तो ये जी देखें हमारी फेंटियाँ, अंडे की फेंटियाँ और देसी घी में। अच्छा जी, देसी घी ना यहाँ पे मैं खुद बनाती हूँ। मैं बटर ले लेती हूँ तो, और बस उस बटर से मैं अपने घर में देसी घी होती बनाती हूँ। बड़ा इजी है, बस उसको बटर को गरम कर देना, मेल्ट कर देना, बस उसकी जो लस्सी होती है बटर की ना, तो वो जब नीचे लगनी शुरू हो जाती है तो आपका जो घी है ना वो ऊपर आ जाता है। और अब यकीन करें कि रेडीमेड जो बाहर से घी मिलते हैं उनसे ये 1000 करोड़ लाख दर्जे बेहतर है। मेरे ख्याल से कि मैंने कोई पिछले 7-8 साल से ना मैंने बाहर से देसी घी नहीं ख़रीदा। मैं अपना देसी घी घर में ख़ुद ही बनाती हूँ। तो मैं काफ़ी कोई 5-6 किलो बटर ले लेती हूँ, और फिर उसका मेरा ख्याल से मेरा कोई 5-6 किलो बटर का मेरा तकरीबन 4.5 से 5 किलो के दरमियान मेरा घी निकल आता है। आराम से मेरा उसमें काफ़ी हफ़्ते गुज़र जाते हैं। तो ये जी हमारा देखें, हमारा कैसे हमारे शेफ़ साहब 2 काम कर रहे हैं। और अच्छा, ये बच्चे जो है ना, वो बच्चों का ये फेवरेट नाश्ता है। और भी फेवरेट नाश्ते, पराठे बड़े शौक़ से खाते हैं। मेरा बड़ा बेटा आलू वाले पराठे बड़े शौक़ से खाता है, छोटे वाला नहीं। तो बस ये मॉर्निंग में वो जब स्कूल डेज़ होते हैं तो वही खाते हैं। जब स्कूल डेज़ मेरा भी ऑफ कोर्स कॉलेज डे होता है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सुबह सुबह उठ के इनको नाश्ता पराठे बना के दूँ। तो पराठे अमूमन हमारे घर ज़्यादातर वीकेंड्स पे ही बनते हैं या छुट्टियों में बनते हैं, कोई भी अंडा के साथ या किसी भी रात के बचे हुए सालन के साथ, या मैं कभी सुबह उठ के कीमा बना लेती हूँ, या चिकन, हल्का सा चिकन का सालन बना लेती हूँ। तो बस वो फिर बच्चा जो मेरा छोटा बच्चा है, तो वो तो बहुत देसी है, वो तो घर के खाने बहुत पसंद करता है। वो मामा के पराठे पसंद करता है, वो मामा के चावल, सालन, घर का वो घर वाला बच्चा है। वो ये बर्गर, पिज़्ज़ाज़ वगैरह कुछ भी नहीं खाता। बड़ा खा लेता है, बड़ा इज़ ओके, नॉर्मल हर चीज़ खा लेता है, लेकिन छोटे वाला ज़रा मुझे थोड़ा सा हार्ड टाइम देता है। आप यकीन करेंगे, जब कभी मैंने ट्रैवल करना होता है ना कहीं पे फॉरेन आउट ऑफ कंट्री, तो मुझे इसकी फ़िक्र होती है कि मैं इसके लिए कहाँ से घर का खाना लाऊं। तो फिर शुक्र है कि अभी इसे रिसेंटली थोड़ा सा ये कोई लेबनीज़ टाइप का चिकन खा लेता है, और नान भी अभी इसने रिसेंटली शुरू किया है। नहीं तो पहले तो ये होता था कि मैं घर से जब जाती थी ना किसी एरोप्लेन के ट्रैवल पे, तो मैं ना 2 रोटियां बना के ना अपने साथ तो बैग में रख लेती थी, और मेरा बेटा जहाज़ में उन रोटियों के ऊपर थोड़ा सा नमक गिरा के ना तो खा लेता था। लेकिन मुझे तसल्ली हो जाती थी, मैंने कहा चलें शुक्र है कुछ खा तो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी देखें जी, इनके ब्रेकफास्ट आ गए, इन्होंने कर ली। और ये मेरे 2 कप देखें कितने अच्छे। ये हमारे जी सारे
اب جی ہمارا پراٹھا بن رہا ہے، سوری پراٹھا نہیں، اب ہمارا آملیٹ بن رہا ہے میرا اور میرے ہسبینڈ کا. اور ہم لوگ پتہ کیا ناشتے میں کھاتے ہیں؟ ہم لوگ صرف چائے یا کافی، اور یہ ہم انڈے میں نا اسپینچ، پالک اور دھنیا ڈالتے ہیں، اور بس ہم نا یہی ہمارا ناشتہ ہوتا ہے. ہم بریڈ اگر کسی بچے نے چھوڑ دی ہو تو ہم تھوڑی بہت ایک آدھ بائٹ لے لیتے ہیں جتنی ان کی بچی ہوتی ہے. تو ہم صرف اس کو کھاتے ہیں انڈا، پالک اور دھنیے والا انڈا، اور ساتھ چائے یا کافی. تو یہ میری کافی بن رہی ہے جناب. یہ جب میں نے 2 کپ خریدے تھے نا تو ایک کپ کے اوپر لکھا ہوا تھا پاورفل، ایک کپ کے اوپر لکھا ہوا تھا اسٹرانگ. تو لیڈی نے جس نے ٹل پہ تھی، جس کی شاپ تھی، تو اس نے کہا کہ آپ دونوں میں سے، ہم دونوں کو اشارہ کر کے کہتی ہے کہ یہ پاورفل والا کپ کس کا، اسٹرانگ والا. تو میں نے مذاق سے کہا آئی ایم دا پاورفل ون، کہ میں تو پاورفل ہوں تو میرا ہسبینڈ اسٹرانگ ہے. میں نے مسل بنا کے کہا. تو وہ یہ جو ہے یہ پاورفل والا کپ میرا ہے. نہیں جی ساری تیاری ہوگی، ناشتہ کر کے ہم لوگ تیار ہو گئے، سامان رکھا گاڑی میں، اور بس جی جانے کے ساتھ تیاریاں شروع. تو بس جی ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جی. میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی بھی جاؤں، نریشن بھی کرتی جاؤں اپنی ویڈیو کی جو وائس اوور میں، اور آپ کو بتاتی جاؤں ہم نے کیا کیا کیا، اور ساتھ ساتھ اپنے دل کی بھی باتیں کروں. تو آج کا ٹاپک ہے میرا کہ بس جی دیکھیں، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سے بہت لوگ نا اپنی زندگی میں اپنی بہت زیادہ انرجی جو ہے نا وہ اس بات پہ ویسٹ کر دیتے ہیں کہ کسی نے ہمارے بارے میں کیا سوچا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم نے جواب دے دیا، کسی نے غلط سمجھیا تو ہم نے فوراً وضاحت پیش کر دی، کسی نے کبھی ہمارے کسی فیصلے پہ کوئی سوال اٹھا دیا، اور ہم انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی نے ہمیں کرٹیسائز کر دیا تو ہم ساری رات سوچتے ہیں بھائی اس نے ایسا کیوں ہمارے بارے میں کہہ دیا. اور بس وہ پھر وہ جو کنورزیشن ہوتی ہے نا وہ پھر ہماری ریپیٹ ہوتی رہتی ہے برین میں. وہ ہم رات کے میرے خیال سے 3 بجے بھی آنکھ کھلے گی نا تو ہماری ایک دم دماغ میں بات آئے گی کہ اس نے یہ بات کیوں کر دی، یا مجھے یہ جواب دینا چاہیے تھا، کاش میں یہ بات کہہ دیتی. لیکن میں ایک بات بتاؤں، زندگی میں کیسی بھی سٹیج آنی چاہیے یا آ جاتی ہے کہ جب ہمیں یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. اچھا جی یہ دیکھیں یہاں پہ آ کے میرے ہسبینڈ نے گاڑی میرے حوالے کر دی کہ تم کچھ چلاؤ تو میں نا تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں. تو یہ جی میں آہستہ آہستہ گاڑی ڈرائیو کر رہی ہوں، اور یہ باہر دیکھیں پتہ نہیں یہ آسٹرچ ہے شاید، ہاں جی. تو یہ سفاری پارک میں نا آپ گاڑی کو چلاتے رہتے ہو. آئی تھنک کہ یہ شاید اور بھی کنٹریز میں، ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی ہوگا. تو ساتھ ساتھ آپ نا اینیملس کو بھی دیکھتے ہو. تو لیکن جو سفاری پارک کی ٹیم ہے نا وہ میک شور کرتے ہیں کہ وہ سب کوئی ایسی ان کو غلط کوئی چیز نہ کھلا دے، اور انہوں نے اپنا ایک فوڈ رکھا ہوتا ہے. تو یہ جی میرے ہاتھ گاڑی دے دی گئی کہ تم چلاؤ تو میں بناؤں ساری اپنی ویڈیوز. تو آج ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں. یہ انہوں نے 360 کیمرہ ہاتھ میں پکڑا، لیکن وہ کیمرہ دیکھیں نظر نہیں آ رہا، وہ بس ہماری ویڈیو کو خود ہی بنا رہا ہے. اور اتنا ایکسائٹنگ تھا، بچوں کے فیورٹ ہے. یہاں پہ اتنی بالکل میرے خیال سے میں 10-15 کی سپیڈ پہ جا رہی تھی، اور بچہ میرا چھوٹا وہ دیکھیں چھت سے باہر نکل کے کھڑا ہوا ہے. کہ یہاں پہ الاؤ ہے ایکچولی نا، یہ ایوری ویئر الاؤ نہیں، لیکن اس پارک میں آپ کو بچے کو گودی میں بٹھا کے نا تو آپ ہلکی سی ڈرائیو بھی کر سکتے ہو جس ایریا میں آپ کو الاؤ ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہرن جو ہیں، یہ ان کو وہیں سے کھانا ملتا ہے جو ہم نے بائی کیا تھا. انہوں نے اسپیشل رکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا اپنا نہیں کھلانا، اور یہ میرے ہسبینڈ کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا اور اندر پورا منہ گھسا رہا تھا. اچھا اس ٹور میں نا ہم لوگ مونکیز بندرز کی سائڈ پہ نہیں گئے تھے، وہ تو اندر آ جاتے ہیں، آپ کا مطلب آگے بیٹھ جاتے ہیں اندر تو نہیں. ہاں وہاں پہ ہم کھڑکیاں بند رکھتے ہیں، ونڈوز کو اوپر رکھتے ہیں، لیکن وہ تو بالکل 8-10 آ کے بیٹھ جاتے ہیں. بلکہ ہماری جو پرانی کار تھی نا اس کو تو انہوں نے کسی مونکی نے نا اینٹینا بھی توڑ دیا تھا. مائی گاڈ کتنا گندا میرے فیس کا آ رہا ہے، اتنی قریب سے کیمرہ. آئی تھنک یہ میرے ہاتھ میں تھا کیمرہ، مائی گاڈ. تو یہ دیکھیں جی یہ بچے اتنا انجوائے کر رہے تھے. ہم نے ان کو بھی کہا آپ بھی اپنا ہاتھ آگے کرو تھے، لیکن وہ ڈر رہے تھے کہ ماما نہیں وہ ہمارے ہینڈ کو لک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اٹ واز سو بیوٹیفل مومنٹس. تو جی ہاں جی بات کر رہے تھے کہ ہر بات کا سوال جواب دینا ضروری نہیں ہے. تو ہم اکثر کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے جواب نہیں دیا نا تو وہ لوگ سمجھیں کہ ہم کمزور ہیں، اور لیکن ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی خاموش رہنے کے لیے نا بہت زیادہ اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے. آپ کے پاس جواب تو ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ
ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں میں نے اس کنورزیشن میں اپنی انرجی نہیں لگانی کیونکہ ٹائم آف ویسٹ ہے. تو جی ہر جو شخص ہے نا دنیا میں آپ کو بتاؤں آپ کی ایکسپلینیشن کو آپ کی صفائیوں کو ڈیزرو نہیں کرتا, ٹھیک ہے, کہ آپ اس کے آگے صفائیاں پیش کرتے رہیں ہر وقت. کچھ لوگوں کو اگنور کر دینا ضروری ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر آرگیومنٹ ہر بحث میں جو ہے وہ آپ نے جیتنا ہے یا ہر سچویشن میں جو ہے اپنا دفاع کرنا ضروری نہیں ہوتا. یہ دیکھیں جی اب یہ ہم جراف والی پارٹ پہ آئے ہیں, زرافے, اور یہ نا ادھر بھی ان کو بھی وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیا کھلا سکتے ہو, پتے وغیرہ, لیکن جو ٹیم ان کی ہے نا سفاری پارک کی یہ بالکل آپ کو بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو ان کو رانگ چیز نہ کھلا دیں. یہاں پہ میرے بیٹا جو ہے نا وہ آ کے میری گودی میں بیٹھ گیا کہ میں نے چلانی ہے تھوڑی سی گاڑی, لیکن وہ ماشاءاللہ ٹال ہو گیا نا. لاسٹ ایئر تک تو یہ ہماری گودی میں بیٹھتا تھا تو ہمیں وہ نظر آ جاتا تھا, لیکن ابھی وہ میری گودی میں بیٹھا تھا نا تو میں ڈرائیو صحیح نہیں کر پا رہی تھی. میں کبھی سجی سائڈ سے دیکھتی تھی, کبھی کھبی سائڈ سے دیکھتی تھی ڈرائیو کرتے ہوئے, اور پھر میں نے تھوڑی دیر اس کو میں نے کہا چلو انجوائے کر لے. وہ بھی ذرا بہت خوش ہو رہا تھا وہ کہ یہ چلو, میں نے کہا تھوڑا سا انجوائے کر لے. اس کے بعد میں نے کہا آپ پھر جا کے نا تو پیچھے بیٹھ جاؤ بھائی کے ساتھ, کیونکہ میں تھوڑی سی ہیزیٹیٹ ہو رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ گاڑی آگے سے نا ادھر ادھر نہ ہو جائے روڈ سے. تو دیکھیں کہ ذرا بہت خوبصورت دن تھا. گرمی بھی تھی لیکن ٹھنڈی ٹھنڈی ساتھ ہلکی پھلکی سی ہوا چل رہی تھی. یہ جی پھر کھانے کا ٹائم ہو گیا. ہم لوگ گھر سے ہی کھانا لے کے جاتے ہیں جب سفاری پارک میں جاتے ہیں. ملتا ہے ادھر سے بھی لیکن ہم لوگ پریفر کرتے ہیں زیادہ تر گھر سے کھانا لے کے جانے کا. اور یہ دیکھیں جی وقاص صاحب دکھا رہے ہیں اپنی کھانا اوپر کر کے, اور بڑا مزہ آیا. ایسے ہماری ایک اور بھی فیملی تھی, بڑا مل جل کے بیٹھ کے تو کھانا کھانے کا تو پھر مزہ ہی اور ہے نا. اور یہاں پہ سی او تھی جو کہ دونوں وہ دیکھیں ساتھ ساتھ وہ چل رہی ہیں. پتہ نہیں ان کو, اب مجھے نہیں پتہ ان کو اردو میں کیا کہتے ہیں یہ. اور جب لوگ ان کو کھانا ڈالتے تھے نا تو یہ اتنا زیادہ شور کرتی تھیں کہ جیسے پوری فضا جو تھی نا ان کے شور سے گونج اٹھتی تھی. یہ دیکھیں دونوں سائڈوں سے یہ چل رہی ہیں. بڑا یہاں پہ بڑا خوشگوار ہوا چل رہی تھی ٹھنڈی, بڑا مزہ آیا تھا, بہترین. اور پھر جی ہم نے یہ دیکھیں ٹرین میں بھی بیٹھے, ہم نے کوئی کام نہیں چھڑنا, ٹھیک ہے نا. ہم جب بڑے جاتے ہیں نا پکنکس پہ تو آپ یقین کریں آپ کو بچوں کے ساتھ نا بچہ بنیں گے نا تو آپ بھی انجوائے کریں گے اور آپ کے بچے بھی انجوائے کریں گے. ان کے ساتھ بچہ بن کے انجوائے کریں, یہ مت سوچیں جی ہم تو ایڈلٹس ہیں تو نہیں, آپ ان کے ساتھ بچے بن جاؤ تو تبھی بچے انجوائے کرتے ہیں. یہ جی دیکھیں جی ہماری جو ہے نا فلم گرافر ویڈیوگرافر جو ہے نا یہ بس لگے ہوئے ہیں. ہے جی پھر ہم نے تھوڑی سی کہا بوٹنگ کر لیں کہ ذرا ہماری کیلریز برن ہوں تھوڑی سی, اور ایکسرسائز کی ایکسرسائز, انجوائے کا انجوائے. اور بچوں نے بڑا انجوائے کیا. ہمیں انہوں نے ٹیچ کیا کہ اس کو کیسے چلانا ہے, کیسے اپنی ڈائریکشن چینج کرنی ہے. بڑا مزہ آیا جی. تو میں بات کر رہی تھی کہ لوگ جو ہے نا وہ, میں پھر اپنے ٹاپک پہ آتی ہوں کہ لوگ ہمیشہ جو ہے نا آپ کو نہیں سمجھتا, کوئی آپ کو نہیں سمجھتا. میں تو کہتی ہوں زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آپ ہر شخص کو اپنے بارے میں صحیح نہیں سمجھا سکتے. آپ کتنے بھی اچھے ہو جائیں نا, اور کوئی نہ کوئی آپ کو غلط ضرور سمجھے گا. آپ سب کی گڈ بکس میں کبھی بھی نہیں ہو سکتے. آپ جتنے مرضی سنسیئر ہو جائیں کسی سے سنسیئر ہو کے چلیں, کسی کی زندگی میں سنسیئر ہو کے بہتریاں لگائے, کوئی آپ کی سنسیئرٹی پہ سوال کرے گا کبھی نہ کبھی, یقین کریں. آپ کتنی بھی محنت کر لیں. اچھا یہ میں کسی کے بارے میں نیگیٹو چیزیں نہیں پھیلا رہی, میں صرف یہ اپنا پوائنٹ آف ویو کر رہی کہ آج کل ہم لوگ کیسے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ہم لوگ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی چیز دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہوتی. ہم جتنی بھی مرضی محنت کر لیں تو جتنا بھی کچھ کر لینا, سب نے اینڈ پہ کہنا تو نے کیا ہی کیا ہے. آپ کوئی ڈیسیژن لیں گے, کوئی کہے گا میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں یہ نہ کرتا, ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی کسی سے خوش نہیں ہوتا. یہ آج کل پتہ نہیں میں کیوں آج کل یہ اپنے دل کی باتیں آپ سے کر رہی ہوں. کوئی شخص آپ کو کنونس کرنے بیٹھ جائے تو کہ نہیں میں نے تو یہ اس وجہ سے کیا تھا,
نہیں میری تو یہ انٹینشن نہیں تھی, آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں. تو پلیز آپ جو ہے نا اپنا جو وقت ہے نا اپنا ایکسپلینیشن میں مت ضائع کریں, ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ کو ایکسپلینیشن دینی پڑ جائے نا, آپ یقین کریں کہ وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ جو معاملہ ہے نا وہ گڑبڑ ہے. جب آپ کے اپنے ہی آپ کو نہیں سمجھتے, آپ کے دوست, آپ کے کولیگز, آپ کے فرینڈز, آپ کے رشتہ دار, جب وہی آپ کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ آپ سے مس انڈرسٹینڈ کر جائیں آپ کی ساری باتوں کو, تو پھر وہاں پہ صفائیاں پیش کرنے کا کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ آپ کچھ کہیں گے لوگ کوئی بات کریں گے, آپ گھر میں رہیں گے تو سوال ہوگا آپ کہیں جاتی کیوں نہیں, آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر بھی لوگ بات کریں گے, آپ کچھ کریں گے تو لوگ پھر بھی بات کریں گے. آپ باہر جائیں گے تو سوال ہوگا اتنا باہر کیوں جاتے ہیں, آپ جاب کریں گے تو کہتے بچوں پہ توجہ دو, آپ بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے تو کہیں گے کیریئر کا سوچو, بزنس شروع کریں گے تو کہیں گے رسک کیوں لیا. مطلب کوئی کسی حال میں کوئی خوش نہیں ہے, لوگوں کے اوپینین ختم نہیں ہوتے, شاید ہم بھی ان لوگوں میں سے ہی ہیں. اس لیے اپنی جو زندگی ہے نا لوگوں کے اوپینینس کے مطابق گزارنا بالکل چھوڑ دیں. یقین کریں یہ بہت ایگزاسٹنگ ہے, یہ آپ کو تھکا کے ہار دیتا ہے. ہر کرٹیسزم کو جواب دینا ضروری نہیں. کچھ کرٹیسزم جو ہے نا وہ ہمیں سکھاتے ہیں, کچھ کو اگنور کریں, کچھ کو بس مسکرا کے جانے دیں بھائی, جانے دو بھائی, جو سوچتے ہو سوچتے رہو. بس اپنی ہر چیز پہ لوگوں کو ایکسپلینیشن دینا چھوڑ دیں. او نہیں اس کی یہ وجہ تھی, او نہیں اس کی وہ وجہ تھی. نہیں, کوئی نہیں, آپ کی زندگی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یو نو بیٹر. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ آپ یہاں کہاں وہاں کیوں رہتی ہیں, وہاں کیوں جاتی ہیں, یہ کیوں پہنتی ہیں, وہ کیوں نہیں کرتی, یہ کیوں نہیں کرتی. اگر ہم ساری زندگی اپنے ایکسپلینیشن میں ڈال دیں نا تو لوگ ہم یہ سمجھیں گے کہ لوگ ہمیں سمجھیں. نہیں جی, لوگوں نے اپنے دماغ کے مطابق سمجھیں جتنی ان کی کیپیسٹی ہے. تو اس لیے آپ کی زندگی کے جو ہر ڈیسیژن ہے نا, جو ہر فیصلہ ہے وہ پبلک ڈیسیژن نہیں ہونا چاہیے. آپ کی زندگی کے جو کچھ فیصلے ہیں نا اس میں آپ کے لوگوں سے اپروول لینے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے سوچ سمجھ کے کوئی ڈیسیژن لیا بھی ہے نا تو لوگوں کو کنونس کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. میں بھی ہر ریلیشن شپ میں بھی ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, جیسے ہسبینڈ وائف کا جو آرگیومنٹ ہے, کبھی بہن بھائیوں کے درمیان آرگیومنٹ, کبھی فرینڈس کے درمیان آرگیومنٹ, کبھی فیملی میں آرگیومنٹ. دیکھیں یہ تو پارٹ آف لائف ہے. ماں بچوں میں بھی آرگیومنٹ ہو جاتا ہے, باپ بچوں میں آرگیومنٹ ہو جاتا ہے, بہن بھائیوں میں, سب میں. بس سم ٹائمز ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہے نا وہ بہت بڑا آرگیومنٹ پڑ جاتی ہے. ایک شخص کچھ کہتا ہے, دوسرا کچھ کہتا ہے, تیسرا کچھ کہہ دیا, تو نے یہ کہہ دیا, تو نے وہ کہہ دیا. اچھا تو جو بات ہے نا, وہ جو اصل بات ہے نا, وہ جو اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ بہت دور چلا جاتا ہے, وہ دب جاتا ہے. وہ پھر جو اس اصل مسئلے کے بعد جو بحث اور جو اس سے نئی نئی باتیں ہوتی ہیں نا وہ پھر اوپر ٹاپ پہ آ جاتی ہیں, اور اصل مسئلہ کو کوئی دیکھتا ہی نہیں کہ بھئی یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا تھا. تو اگر وہ اصل مسئلے تک رہیں اور اس بات کو زیادہ نہ بڑھائیں تو پھر شاید بات وہیں رک جائے اور ہمارے ریلیشن شپس پہ بھی کبھی خرابی نہ ہو. ضروری نہیں کہ ہر جو آرگیومنٹ ہوتا ہے اس کو ایک کنکلوژن چاہیے. کچھ کنورزیشنز کو پاز کرنا بھی, وہاں پہ سٹاپ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. سم ٹائمز ہم پتہ ہے کیا سوچتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں مجھے یہ پروو کرنی ہے بات. جیسے فار ایگزامپل آپ کا نام لے کے کسی نے کوئی بات کر دی کہ اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا, یا آپ کو کہیں سے پتہ چلا کہ کسی نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے. تو اگر آپ یقین کریں کہ آپ کتنے بندوں کو پروو کرو گے کہ یہ میرے بارے میں یہ بات غلط کی گئی ہے, میرے بارے میں یہ غلط سوچا گیا. آپ نہیں پروو کر سکتے, ٹھیک ہے. کسی نے اپنی دماغ کی جو جتنی ان کی کیپیسٹی ہے نا, اگین اسی کے مطابق سوچنا. اس لیے جی یہ آپ کو پروو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں ایک اچھی ماں ہوں, میں ایک اچھی انسان ہوں, میں اچھی بیوی ہوں, میں اچھی بھابھی ہوں, میں اچھی بہن ہوں. نہیں, پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ تو ٹھیک ہے. اگر کسی نے رشتے میں خرابیاں پیدا کرنی ہے تو سو بسم اللہ کریں, ٹھیک ہے. ایک جان بوجھ کے ایک چیز کو اگنور کرنا اور الزامات لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ سب کے لیے بہتریاں پیدا کرے, کبھی کسی کے رشتوں میں دراڑ نہ آئے. یہ چیزیں میں صرف آپ کے ذہنی سکون کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم اپنے ذہنی سکون کے لیے نا ہم لوگ پروو کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں, اپنی انرجی کو ویسٹ کرتے ہیں, تھک جاتے ہیں, روتے ہیں. خیر جی, یہ دیکھیں ہماری بطخیں جو ہیں نا وہ ہمیں یہاں بھی نظر آ گئی ہیں. تو یہ تو میری سہیلیاں جو ہیں نا پورے UK میں پھیلی ہوئی ہیں.
ٹھیک ہے. ان کو تو نا ہم بس ڈھونڈ لیتے ہیں, نظر آ جاتی ہیں. یہ دیکھیں بچوں نے یہاں پہ بیٹھ کے نا, اچھا میرے بچوں کی نا ایک بڑی عادت ہے, ان کو جہاں پہ تھوڑی سی گیلی زمین یا مٹی نظر آتی ہے نا, تو یہ کوئی پکڑتے ہیں چھوٹی سی ٹویگ سی, چھوٹی سی کوئی سوٹی, اور نا وہاں پہ بیٹھ کے نا تو کھدائی شروع کر دیتے. پتہ نہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمارا کون سا ادھر قارون کا خزانہ چھپا ہوا ہے جس کو ہم نے ڈھونڈنا ہے. پتہ نہیں کیا کھودتے ہیں, پتہ نہیں جہاں بھی ان کو مٹی نظر آتی ہے نا, میرا مطلب ہے مٹی سے جہاں پہ سڑک نہیں ہوتی, کنکریٹ نہیں ہوتا, فرش نہیں ہوتا, یہ نا ادھر بیٹھ جائیں بس, یہ نا ادھر سے کھدائیاں شروع کر دیتے ہیں. ادھر چھوٹی سی کھدائیاں 1-2 انچ نیچے جائیں گے, پتہ نہیں ان کو لگتا ہے کہ کہیں سے شاید ہمیں کچھ مل جائے. ایک دفعہ میرے بیٹے کو نا وہ چھوٹے سے کوئی 2-4 موتی مل گئے تھے کہیں سے, تو وہ اس نے کتنی دیر سنبھال کے رکھے کہ مجھے جیولز, اصل جیولز ملے ہیں. تو میں نے بھی اس کو سنبھال کے رکھا. وہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا ایک دن ہماری نظر سے گزرے تو میں نے کہا یہ دیکھو آپ کے نا جیولز. تو کہتا ماما یہ ریئل ہیں. پھر تب میں نے اس کو ایکسپلین کیا, نہیں بیٹا یہ ریئل نہیں ہے یہ بس, لیکن اس کو وہ ریئل ہی سمجھ رہا تھا. یہ دیکھیں جی یہ ان کے کام پجنیاں, ٹھیک ہے. یہ نا ہمیں یہاں پہ نا فریش کہیں سے یہ کیا شہتوت ہیں, فریش شہتوت ملے, ہاں. اور یہ اتار کے نا تو ایسے ہی ڈائریکٹ ہی یہ کھائے جا رہے تھے آغا صاحب. اور بڑی لمبی یہ ہماری واک تھی. واک تو کرنا ہمارا جو ہے نا وہ فیورٹ کام ہے. اچھا جی, تو میں بات کر رہی ہوں کہ ہم کب تک پروف کرتے رہیں گے دنیا کو. ایک وقت ایسا بھی آنا چاہیے جب ہم کہیں مجھے ہر شخص کو کچھ ثابت نہیں کرنا. اگر میں جانتی ہوں میری نیت کیا ہے, کیا تھی, میرا اللہ جانتا ہے میری نیت کیا تھی, کیا ہے. میں نے اپنی طرف سے ہر چیز میں پوری کوشش کی, سنسیئرٹی میں, ریلیشن شپس کو ٹھیک رکھنے میں. تو نہیں, شاید اتنا ہی کافی تھا, کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں اس کا کیا مفاد ہے. کوئی آپ کے دل کو نا, آپ کے دل کو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں. کچھ لوگ تو آپ کو ہمیشہ ہی غلط سمجھتے ہیں. یہ بات تھوڑی سخت ہے, لیکن یہ پتہ بات سچی ہے کہ کچھ لوگ آپ کو نا ہمیشہ, آپ کچھ بھی کر لیں نا, آپ انہیں محبت دکھا دیں تو وہ کہیں گے آپ دکھاوا کر رہے ہیں. آپ ان سے ڈسٹینس رکھیں ہیں تو وہ کہیں گے جی ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں. آپ خاموش رہیں گے تو کہیں گے جی ایروگینٹ ہیں. آپ جواب دیں گے تو کہیں گے آرگیومنٹیٹیو ہے. تو پھر جائیے کتنے. آپ اپنی پرسنالٹی کو نا کسی شخص کے مطابق, کسی کے مطابق بدل نہیں سکتے. آپ کو بس ہمیں نا بس اپنی ویلیوز کے مطابق رہنا چاہیے, رسپیکٹفل رہنا چاہیے. ہمیں اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں, ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں جی, یہ آگے ہم ان کے لیے تھوڑا سا فوڈ لے کے, یہ تو ہمارا فیورٹ کام ہے نا. گرمیاں بتایا نا آپ کو, گرمیاں, ٹھنڈی ہوا, اور بہت ہی یہ ہمارا فیورٹ کام ہے. ہمارا یہ فیورٹ صدقہ ہے. یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے, چیریٹی ہے. اور یہ جب ہاتھوں سے چھین کے کھاتی ہے نا تو بہت مزہ آتا ہے. ایک دفعہ تو کسی ڈک نے وقاص کو بڑی سخت قسم کی چکی بھی کاٹی تھی. وقاص نے اچھی خاصی اونچی چیخ ماری تھی ادھر. تو میں وہ بات کر رہی تھی کہ ہم کسی کی سوچ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. سم ٹائم باؤنڈریز کا مطلب بدتمیزی نہیں ہوتا. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ باؤنڈری بنانا بدتمیز نہیں ہے, کیونکہ آپ کسی کے لیے اگر آپ کسی چیز کے لیے نہیں کہنا چاہتی نا تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کا گفتگو کا, کسی بیسٹ و شنید کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں, بولے مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر کوئی بار بار آپ کے لیمٹس کو کراس کر رہا ہے اور آپ سے ڈسٹینس رکھ رہا ہے نا, تو اس کا مطلب سمجھ جائیں, ٹھیک ہے. کیونکہ اصل میں نا اندر سے ہم سب کی چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کیوں کیا کر رہا ہے. زندگی جو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی چینجز لا سکتے ہیں, لیکن وہ سم ٹائمز وہ آپ کو نا آپ کی حد میں رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی سوچ ہے بھائی, وجہ کوئی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے آپ ان کے ساتھ دل سے مخلص ہوں, لیکن جب آپ کو کلیئر میسیجز مل رہے ہیں کہ یہ ہمیں ایک حد میں رکھ رہا ہے, کہ باؤنڈریز بنائی ہیں, یہ ہمیں چاہنے نہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے, تو پھر بہتر ہے دور رہیں. آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. آپ نے کوشش کی, اگلا بندہ نہیں آپ کو ایک لمٹ میں رکھ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے, سو بسم اللہ پیچھے ہو جائیں.
کیونکہ آپ کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا وہ آپ کی اپنا جو پیس ہے نا اور آپ کی جو اپنی اہمیت ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اپنی عزت خود ہی. اور اگین میں یہ کہوں گی کہ سب کو خوش رکھنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کسی کی سوچ کو کنٹرول کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور اگر ہم یہ چیزیں بھی سوچنا چھوڑ دیں نا کہ جو لوگ ہم نے ان کے ساتھ اتنا اچھا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، ان کو ایسے کرنا چاہیے. اگین ہم کسی کی سوچ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اگر اچھی نیت کے ساتھ کسی کے جائیں گے نا تو ہم اس کا اجر ہمیں دنیا نے نہیں دینا، اس کا اجر ہمیں اللہ نے دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب کو اللہ میاں، اگر آپ سب کی نیتیں اچھی ہیں تو اللہ میاں آپ سب کو اس کا بہت اجر دیں. آمین ثم آمین. یہ دیکھیں جی، یہ اب ہم اپنے پیجنز کی طرف آ گئے. پی جی، جب میرا بیٹا چھوٹا ہوتا تھا نا پیجنز کو کہتا تھا پی جی. اور آپ کو پتہ جب جب میں فرسٹ میٹرنٹی لیو پہ تھی تو میں نا جتنا بچا ہوا فوڈ ہوتا تھا نا، چنے چاول بریانیاں پاستے پراٹھے روٹیاں، میں سارا کچھ ایک بیگ میں ڈال کے نا تو فریزر میں رکھ دیتی تھی اور پھر ویکنڈ پہ جا کے رات کو نکال دیتی تھی. اور اگلے دن میں جا کے ٹاؤن جا کے جہاں مجھے کبوتر ڈکس نظر آتی تھی نا، وہ میں جمع ہوا فوڈ ان کے لیے لے جاتی تھی. تو ابھی بھی میں جب کبھی برتن دھوتی ہوں، جو تھوڑے بہت چاول لگے رہ جاتے ہیں پین کے ساتھ، وہ میں ان کو دھو کے پونی کے ساتھ ان کو پون کے نا تو میں ایک پلیٹ میں ڈالتی جاتی ہوں. اور یہ دیکھیں، یہ بریڈ کے لیے آ رہے ہیں سارے شہزادے شہزادیاں. تو جی یہ آج میں معذرت کرتی ہوں اگر کسی کو میری بات بری لگی، لیکن بات سچ ہے، حقیقت ہے، سچ ہے، کڑوا سچ ہے. لیکن یہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے. بہت سے لوگ اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ اس کو خود سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. میں بڑی چیزوں کو ریلیٹ کر سکتی ہوں کیونکہ ہر کسی کی لائف میں کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. کبھی کوئی بات آپ سے غلط کر دے تو ہمارے گھنٹوں دماغ میں وہ بات چلتی رہتی ہے، ایسا کیوں ہوا، اس کا مطلب کیا تھا، مجھے کیا کہنا چاہیے تھا. تو جی ہمارا جو پیس آف مائنڈ ہے نا، ہمارا دماغی سکون، ہمیں اس کو سب سے زیادہ اوپر رکھنا چاہیے. ہر چیز کو دل پہ لینا ضروری نہیں ہے. آج کل تو سوشل میڈیا نے بھی نا ہماری زندگی جو ہے نا بڑی ڈیفیکلٹ کر دی ہوئی ہے. پر کیا کریں جی، ہم سارے سوشل میڈیا کے کیڑے ہیں. ہم ایک دوسرے کو زندگیاں دیکھتے ہیں، کون کہاں گیا، کیا خریدا، کیا پہنا، کس کی شادی، کس کا گھر بھائی، کس کے بچے کس اسکول میں. ہم بس کمپیریزن کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی کمنٹ کر دے تو ہم اس کو دل پہ لے لیتے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ ہمارا جو ہے نا جنگلوں کی واک، یہ بہت ہمارا نا فیورٹ ٹائم ہے. اس لیے اوپر سے جب موسم اچھا ہو تو پھر تو مزہ ہی اور ہے. بہت مزہ کیا. کلر دیکھیں ذرا جنگلات کے کتنے پیارے رنگ ہیں. بس میں تو یہ کہوں گی کہ اپنے پیس کی حفاظت کریں، اپنی باؤنڈریز کا احترام کریں. جہاں غلطی ہو وہاں ایکسیپٹ کر لیں. جہاں ایگو کی جنگ ہو وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں. کبھی کبھی خاموشی بہترین جواب ہوتا ہے، اور کبھی تو آگے بڑھ جانا ہی ایک بہترین کلوجر ہوتا ہے. ہم سب کو اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھنا ہے، اور شاید ان چیزوں میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارا جو اپنا پیس ہے، ہماری جو اپنی خوشیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی قیمت جو ہے نا ایک آرگیومنٹ سے بہت زیادہ ہے. تو جب کوئی ایسی بات کرے، لمحہ رکیں، سانس لیں، خود سے پوچھیں کیا یہ واقعی میرے جواب دینے کے قابل ہے. اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو احترام سے جواب دے دیں. احترام سے جواب دیں. اگر نہیں تو مسکرا کے جانے دیں، کیونکہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، کچھ باتیں سنی جاتی ہیں، کچھ باتیں بس جانے دی جاتی ہیں. اور شاید یہی سکون سے زندگی جینے کا ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے. اگر آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹس ضرور کریں. بہت شکریہ ویڈیو واچ کرنے کا. اللہ حافظ.